बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तौफीक और अल्लाह ताला के फजल और एहसान के साथ हम आज एराबुल कुरान के सिलसिले में अगली क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं। आज इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह सूरतुश शूरा की आयत नंबर 21 और 22 का ग्रामेटिकल एनालिसिस करेंगे और तर्जमा देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी, माशाल्लाह। ऐसा करते हैं, फरजाना जी से आज शुरू करते हैं। फरजाना जी, आपके बाद आयशा इमरान साहिबा से सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आए जी। फरजाना जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, देखिए। जी जी, इसकी तिलावत कीजिए और इसका एनालिसिस नहवी जी तरकीब शुरू कीजिए। जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मौलाना जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. जज़ाकल्लाह खैर। जी, शुरू कीजिए। हम जो है वो अदवातुल इस्तिफ़हाम में से मौलिमा। जी, ठीक है। ये आमतौर पे हुरूफ़ आतिफ़ा में भी काउंट हो जी सकता है। आप इसे क्या बताएँगी? आप बताइए। ये हुरूफ़ नहीं आतिफ़ा तो है ना, तकरीबन ये अच्छा 10 होते हैं। अच्छा तो नहीं इंशाअल्लाह ताला मैं देखती हूँ, अगर मुझे उसकी कोई पिछली लिस्ट मिली, मैं आज ग्रुप में शेयर करूँगी न्यू स्टूडेंट्स के लिए, उसमें ये शामिल होता है। तो आगे इसकी ठीक 2 तरह का ये होता है, बाज़ दफ़ा ये पीछे से मुत्तसिल होता है, इसका पीछे से ताल्लुक होता है, तो अतफ़ हो रहा होता है प्रॉपर। बाज़ दफ़ा नहीं होता, तो मुनक़तिआ बोलते हैं इसको, मुत्तसिला, मुनक़तिआ, इस तरह से। अच्छा ठीक ठीक मुझे तो ये आप आतिफ़ा अदवातुल कर दें। अच्छा ठीक है अच्छा हाँ, ये जो आप कह रही हैं ना, देखिए इन्हें इस्तिफ़हाम ये इस तरह से नहीं है, वो देखना पड़ता है कि इसके साथ किस उसलूब में इस्तेमाल हो रहा है। बाज़ दफ़ा इसके साथ जैसे हमज़ा एक इस्तेमाल होता है, इस तरह से एक पैटर्न होता है, बीच में कुछ अल्फ़ाज़ होंगे। ये है या ये है, 2 चीज़ों में से कुछ एक फ़िक्स करना। अच्छा, बाज़ दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि ये इस्तिफ़ामिया में इस्तेमाल हो, बाज़ दफ़ा इसका क्या के साथ भी तर्जुमा होगा, वो डिटेल है हम्म, आगे से कि ये इसकी किस्म कौन-सी है। और बाज़ दफ़ा ये बल के माना में, यानी कि लेकिन या बल्कि, ऐसा नहीं है, पिछली बात को डिनाई किया जा रहा होता है, ये बल्कि ऐसा है। तो ये इसकी हम्म, पहले किस्म देखनी होती है, ये मुत्तसिला यानी कि है या मुनक़तिअ है, उसके मुताबिक इसका क्या या बल, इनके बल के वगैरह के साथ भी तर्जुमा किया जाता है। तो हम इतना इसमें इसको डिटेल में देखते नहीं हैं। हम या हम्म, आप क्या के साथ भी कर सकती हैं और या के साथ भी कर सकती हैं। बल अच्छा बामाना बल अगर वो देख लेते हैं फिर आगे, ठीक है? चलिए। ठीक ठीक लहुम जार मजरूर और खबर मुकद्दम शुरकाउ मरफू है मुब्तदा मुअख्खर ठीक है, और उसके बाद है शरअू लहुम मिनद्दीनी शरअू ये है जुमला फेलिया से शुरू हो रहा है ठीक है। ठीक है और जी, जुमला फेलिया शरअ यशरअu इसे बनेगा फतह यफ्तहू पे है फेल मादी है फेल मादी का तीसरा सीगा इसमें हम जो है वो छुपा हुआ है फाइल लहुम ठीक है। जार मजरूर लहुम जार मजरूर मिनद्दीनी
یہ بھی جار مجرور ہو کے متعلق ہو جائے گا شرعو کے. ٹھیک ہے. اور اس اب یہ جو ہے نا شرکاء، یہ کیونکہ وہ ہے نا معلمہ معرفہ ہے، تو شرعوا لہم من الدین، یہ اس کا وہ بن جائے گا، اس کی صفت بن جائے گا شرکاء کی. اچھا ایک سیکنڈ رکیے گا، ہم، یہ جمع ہے کہ واحد ہے؟ پہلے مجھے یہ بتائیے. شرکاء معلمہ جمع ہے. جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ وہ شریکن. شریکوں نے، ہاں شریکوں کی مجھے. شریکن کی جمع ہے ایک خاص وزن پہ، جی. کیونکہ جمع کی اکثر ایک ہم، بہت سارے اوزان بھی ہوتے ہیں جمع مکسر کے جی. نا. تو یہ شرکاء. مفاعلو کے وزن پہ. نہیں فعلا، نہیں، فعلا کے وزن پہ، فعلا ٹھیک ہے. جی ہاں. تو جی. یہ جو وزن ہے نا شرکاء، یہ ہم، اس میں ال آ بھی سکتا ہے، تو یہاں ال وغیرہ نہیں ہے، تو یہ نکرہ ہے بیٹی. یہ نکرہ ہے، اچھا نکرہ کے بعد جملہ یا جار مجرور آئے تو وہ اس نکرہ کے لیے صفت بنے گا، اس لیے صفت بن رہا ہے. معرفہ نہ اسے کہیے، باقی آپ نے یہ ٹھیک بتایا اچھا ماشاءاللہ، یہ اس کی صفت بن اچھا رہا ہے. صحیح. اچھا جار ٹھیک مجرور کے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا شرکاء، کیونکہ نکرہ ہے اس لیے اس جی کے یہاں صفت بنا. ٹھیک ٹھیک، صحیح 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 ہو جی. گیا. یا ایک دفعہ مجھے اچھا ذرا ریپیٹ کر لینے دیجیے، شاید کوئی نئی جی. اسٹوڈنٹ مجھے سن رہی ہوں. نکرہ کے بعد جار مجرور یا جملہ آئیں تو وہ اس نکرہ کے لیے صفت بنتے ہیں. معرفہ کے بعد جار مجرور یا کوئی جملہ آئے تو وہ اس معرفہ کے لیے حال بنتے ہیں. تو یہ انہوں نے ہوں، صفت بنایا بالکل ٹھیک، کیونکہ یہ نکرہ ہے. اس کے بعد یہ جملہ آ رہا ہے شرعوا لہم من الدین، انہوں نے من الدین کو اور لہم دونوں کو اس کا متعلق بنایا، یہ بھی ٹھیک ہے. ہم اسی طرح ہی کریں گے. اور لیکن کچھ اور بھی ہے تو وہ میں آپ سے پھر بعد میں شیئر کرتی ہوں. ماشاءاللہ. جی ترجمہ کیجئے. جی میں ریپیٹ کرتی ہوں ابھی. جی کیجئے. جی. ترجمہ یہاں تک یا جی آخر یہاں تک کر لوں؟ اچھا. جیسے آپ کو کیا؟ بہتر لگے، ٹھیک ہے کر لیں جیسے آپ جی. نے کرنا ہے. اچھا یہاں تک کر لیتے ہیں معلومہ. کیا انہوں نے آ، کیا کہنا چاہیے، کیا ان لوگوں نے شریک بنا لیے ہیں؟ ٹھیک ہے. جو ٹھیک ہے. شریعت، یا وہ کہنا چاہیے ایک لفظ تھا مجھے بھول رہا ہے، جو دین کا آم، احکامات مقرر کرتے ہیں، ان کے لیے دین میں سے احکام مقرر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. شاباش. تو یہاں پہ شریک بنانا چاہے ضروری نہیں، آپ کہہ جی. سکتی ہیں اچھا اس کا یا کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، کیا کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ منقطع، میں اس کا تھوڑا سا بتا دوں گی، زیادہ آج ڈیٹیل نہیں بتاؤں گی. چلے فرض کریں آپ کیا کے ساتھ کر رہی ہیں، تو ہوں، کیا ان کے لیے شرکاء ہیں، شریک جی. ہیں، یا کچھ ایسے شریک ہیں. کیونکہ جب ہم اس طرح کا کوئی نکرہ کو موصوف بناتے ہیں نا، اور اس کے بعد جو جار مجرور یا جملہ آتا ہے، تو پھر ترجمہ عام طور پہ ایسے کرتے ہیں، کیا ہوں، ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ہوں، ان کے لیے دین میں سے کچھ یا دین کا کوئی حصہ مقرر کرنا. یہ اشارہ ہو کے بہت سارے معنی ہیں، میں نے پچھلی ہوں، کسی کلاس میں بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا. جی بس آج یہاں بالکل. پر سمپل مقرر کرنا، جنہوں نے مقرر کیا ہے، دین ہوں، کا کچھ حصہ مقرر کیا ہے. ہوں، جی جی. جی اس کے بعد ہے، پھر ہے ما لہم ما لم یأذن به اللہ. ما اسم الموصولہ، ٹھیک ہے. لم جو ہے یہ حروف الجازمہ میں سے ہے. اور ٹھیک ہے. یأذن، یأذن جو ہے فعل مضارع، یہ مجزوم ہوا ہے یأذن، اذینہ یأذن سے. شاباش. بھی جو ہے وہ متعلق ہو گیا. اور اللہ جو ہے یہ فاعل ہے یأذن کا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو ہے صلہ، اسم الموصول اپنے صلہ سے مل کر، یہ مولانا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا بنے گا. یہ الدینی کے بعد آ رہا ہے تو یہ اس کا حال بنے گا. الدین کا. جی. اچھا. نہیں، دین کا تو حال نہیں بن سکتا نا. ہاں دین کا حال یہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو منت دین ہے نا، وہ اس کا حال بن سکتا ہے، اس ماں جی کا. وہ ہاں جی. چیز جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، اس کا حال یہ ہے کہ وہ دین میں سے ہے.
ٹھیک ہے، من جی الدین آپ اس معلم اس موصول صلہ کا حال بنا سکتے ہیں من الدین کو. اچھا، پھر یہ ذوالحال اور یہ حال اگر ہم بناتے بھی ہیں، یہ چلے اکیلا یہ جو ہے یہ کیا بنے گا؟ انہوں نے وہ مقرر کیا ان کے لیے ہوں، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، تو جس کی، کو، کے، ہوں، کی، یہ مفعول بھی ہوں، عام طور پہ ہوتے ہیں. ہاں صحیح صحیح، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، تو یہ مفعول بھی ہی بنے گا جی، شرا کا، شارعو کا. شرعو کے لیے. ٹھیک ٹھیک ہو ہے، گیا. ٹھیک ہے. اب اس کا میں کرتی ہوں، ام لہم، کیا انہوں نے شریک مقرر کر لیے ہیں یا شریک بنا لیے ہیں، یا کیا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ہوں، دین دین میں سے کچھ حصہ مقرر کر دیا ہے، معلوم جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا. ٹھیک ہے، جس میں سے نہیں، بس جی. جن انہوں نے دین میں سے کہہ لیں یا دین کا وہ طریقہ یا وہ چیز مقرر کی ہے، معلم جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. اجازت نہیں، ہاں جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں، جی بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو. آپ اس کو پورا کر لیجئے. پھر جو بہنیں جی لیٹ آ رہی ہیں آپ پریشان ہو، میں ابھی اس کو سارا اس کی ترکیب اور ترجمہ میں ریپیٹ کر دوں گی انشاءاللہ تعالی. جی آپ پورا کیجئے اس کو. جی، واو حرف عطفہ، لولا جو ہے یہ حرف شرطن ہے. لولا. ٹھیک ہے، کلیمت الفصلی، یہ مضاف الیہ ہو کے یہ مبتدا بن رہا ہے. نہیں، ٹھیک ہے. ہاں مبتدا ہے. جی، اب جو اور مبتدا بن کے یہ شرط ہے. جی، خالی مبتدا کیا شرط بن سکتا ہے؟ نہیں، شرط اس میں عام طور جی پہ معلم، جملہ پورا ہاں ہوتا ہے. اس میں محذوف ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کی خبر خبر محذوف ہے. خبر محذوف ہے. جی. شاباش شاباش، بس ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. تو یہ شرط ہو گیا. شرط اور جواب جی. و شرط دونوں جملے ہی ہوتے ہیں. جی. اور لقو دیا، اب جواب الشرط جو ہم نے پڑھا تھا، لولا کے بعد جو جواب الشرط آتا ہے عام طور پر جملہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر لام داخل ہوتا ہے. تو لقو دیا، یہ جواب الشرط کے لیے جو لام داخل ہوتا ہے یہ وہ لام ہے. مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا تھا. ٹھیک ہے، آ، ٹھیک ہے. یہ عام اور لام ہی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور قدیہ کیا فعل ماضی مجہول ہے. ٹھیک ہے، قاف ضاد یا قضایا یا قدیو کا قدیہ بنا. قدیہ، اور اس کے اندر قدیہ لقدیہ، اس میں جو فعل ہے، نہیں بینہم، یہ جار مجرور ہو کے متعلق بالقدیہ ہو گیا. تو یہ آپ اس کو معروف بتا رہی ہیں یا مجہول؟ مجہور ہے معلمہ، قدیہ ہے تو نا. پھر اس کا آپ فائل بتائیں گی یا نائب الفائل بتائیں گی؟ اس کا نائب الفاعل بھی ہوا ہوگا نا. شاباش شاباش، ٹھیک ہو گیا. اور لولا، اگر لقودیہ کلیمت الفصل، اور اگر ان کے درمیان یعنی فیصلے کا یعنی کلیمت الفصل، اب جی، یہ فیصلے کا دن یا وقت کچھ ایسے ہی بنے گا کیونکہ اس میں کلمہ ایک عام طور محذوف پہ ہے. نا بات کو ہمارے ہاں کہتے ہیں. اچھا اچھا، تو کلیمت الفصل ان کے درمیان کیا کہنا چاہیے، کلیمت الفصل ان کا فیصلہ کر دیا جاتا. فیصلے کی بات نہ ہوتی. ہاں اگر، فیصلے ہاں لولا، جی اگر فیصلے کی بات نہ ہوتی، یا ہوں، ہاں فیصلے کی بات نہ ہوتی، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان ان میں فیصلہ کر دیا، تو ضرور بضرور ان ظالموں کے درمیان، مطلب ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شاباش ماشاءاللہ، بالکل ہم، ٹھیک ہے. آگے ہم۔ چلیں. حرف واؤ جو ہے، یہ بھی اس کو ہم عاطفہ کر رہے ہیں. اس کو عاطفہ نہیں بھی کریں، استنافیہ بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں نہیں، جی عاطفہ ہی کریں گے میرے بات. جی جی، عام طور پر یہ جو علامت ہے نا وقف کی، اس کے بعد سے آپ زیادہ تر عاطفہ نہیں کرتے. آپ استنافیہ بنا سکتی ہیں یا کچھ اور بھی. عاطفہ بھی کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. انا، جی انا جو ہے حرف مشبہ، نہیں وہ ہے نا، کیا جی جی، بولتے ہیں اس ٹھیک کو، کہہ رہی ہیں ٹھیک کہہ رہی ہیں. حرف مشبہ بالفعل ہے. ٹھیک ہے. اور حرف اس کا جو تاکید. اسم ہوتا ہے، اس کا ان ہوں الظالمین، اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے
تو یہ الظالمین جو ہے، ظالمین جو ہے منصوب ہے، اسم انہ ہے، لہم جار مجرور، اور متعلق بالظالمین کے لیے ہوگا عذاب علیم، یہ صفت نہیں، یہ دونوں صفت ہیں، نہیں، ان کے لیے دردناک عذاب، تو صفت اور موصوف جو ہے یہ مل کے خبر و انا ہو جائیں گے. یہ خبر انا، ایک ایک دردناک عذاب ہے، خبر و انا، جی یہ اسم انا اور جی یہ خبر انا، تو یہ کدھر جی. گیا؟ اسم انا ظالمین ہے، اچھا اللہم ان کے، اچھا معلم یہ جو ہے نا اس میں وہ کریں گے لا اور ہم، اس کو ہم وہ بنائیں گے، اچھا لہم عذاب علیم کو پورا ایک جملہ اسمیہ بنائیں گے پہلے، جیسے لہم اس شاباش کو بنائیں گے. شاباش، ترجمہ کر کے دیکھ لینا. جی اگر آپ کہتی ہیں جی. فرض کریں لہم کو چھوڑ دیں، ہوں انا ان ظالمین، بے شک ظالم دردناک ہوں عذاب ہے، یہ تو بالکل ہوں بھی نہیں ترجمہ بنتا ہے. تو ان کے ہم لیے، بے شک ہاں ظالم ان کے لیے پھر بھی دردناک دردناک عذاب ہے، عذاب یہ ہے. تو ٹھیک ہے. لہم جار مجرور مقدم، اور جار مجرور ہو کے یہ مبتدا خبر مقدم، اور عذاب علیم مبتدا مؤخر ہو کے یہ پورا جملہ اسمیہ ہو کے انا کیا جو ہے وہ خبر و انا بنے گا. شاباش شاباش، ماشاء اللہ، آپ ترجمہ کر دیجئے. اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. ایسے بھی کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہو گیا. چلیں اب جو اسٹوڈینٹس ذرا لیٹ آئی ہیں، اور ویسے بھی میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، ایک دو چیزیں میں اس میں سے آپ سے شیئر بھی کرنا چاہ رہی تھی. اس سے پہلے کہ اس کو میں شروع کروں، تھوڑا سا آپ سے ام کے بارے میں، بہت تھوڑا سا، زیادہ نہیں. اس کو زیادہ پھر کسی دن دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ تھوڑا سا یہ ایڈوانس ہے. تو اب آپ سے کتنا ذکر کرنا ہے وہ میں دیکھتی ہوں کہ بس. ام حروف عاطفہ کی لسٹ انشاءاللہ تعالی ابھی ان سے میری جب بات ہوئی تو مجھے لگا کہ وہ بھی میں جیسے مجھے موقع ملتا ہے میں گروپ میں شیئر کر دوں گی. بعض جگہ 9 بتاتے ہیں، بعض جگہ 10 بتاتے ہیں، تو ام بھی اس میں شامل ہے. عطف ہو رہا ہوتا ہے بعد والے کا پہلے پر. یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ام متصلہ، ام منقطعہ. متصلہ نام سے پتہ چل رہا ہے متصل ہوتا ہے. ام سے بعد والا جو حصہ ہے نا، وہ ام سے پچھلے والے پہلے والے حصے سے متصل ہوگا، ان کا کوئی تعلق ہوگا تو عطف ہو جائے گا. بس اتنی سی بات. اور اس کی کچھ نشانیاں ہیں کہ اس پر ام کے ساتھ ایک حمزہ آئے گا، اور مزید ڈیٹیل بھی ہے، وہ میں ابھی نہیں آپ سے شیئر کر رہی. بس اتنا فی الحال. یہ کیا ہے ام منقطع؟ اس میں جو ام کے بعد والا حصہ ہے وہ ام سے پہلے والے پر عطف نہیں ہو رہا ہوگا، ایک الگ بات ہوگی. عام طور پر یہ بامانہ بل لیتے ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب ہوگا بلکہ، تو پچھلے والے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا بلکہ اور بات شروع ہو رہی ہوگی. بلکہ کے ساتھ، لیکن کے ساتھ عطف کا فائدہ نہیں دیتا. سمپل، بس آپ اتنا ہی کریں. اب یہ کیا چیزیں ہیں، یہ میں انشاءاللہ تعالی مثال جب کبھی پراپر آئے گی نا پھر آپ کے سامنے رکھوں گی. اس کی نشانیوں میں ایک حمزہ ہوتا ہے ام، جبکہ اس میں یہ والا حمزہ نہیں ہوگا. اس حمزہ کے علاوہ یا تو حل لگا ہوگا، یا ایک اور حمزہ ہوتا ہے اسے بولتے ہیں آم، استفہام انکاری، اور ایک اور بھی ہے، بس فی الحال اتنا ہی. وہ ہو سکتا ہے اس میں. تو اس میں مقصد پوچھنا نہیں ہوگا کیا، ٹھیک ہے، تو وہ تھوڑا ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس حمزہ، یہ حمزہ آئے، اور ام کا کمبینیشن آئے، اور جو حمزہ وہ والا ہے جسے حمزہ یا تسویہ بولتے ہیں، یا ایک حمزہ تسویہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی اس ام کے ساتھ آ سکتا ہے، سورۃ البقرہ میں بھی ہے اور بالکل شروع میں. اور ایک یہ دوسرا حمزہ ہوتا ہے پوچھنے کے لیے کہ کیا اس کمرے میں یہ شخص ہے یا یہ شخص ہے، یا یہ ہے اور وہ یہ ہے، جو بھی ہے اس طرح سے. ٹھیک ہے؟ تو یہ والا حمزہ اس کے ساتھ آئیں گے. لیکن ان حمزہ کے علاوہ کوئی اور حمزہ ہو یا حل ہو تو وہ عام طور پہ منقطع کے ساتھ آتے ہیں. لیکن اس والی آیت میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اس والی آیت میں یہ دیکھیں، کبھی بغیر استفہامیہ بھی اسلوب ہو سکتا ہے. سمپل بلکہ یا لیکن کے ساتھ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، یا ضروری نہیں کہ ان میں سے کوئی نظر آ رہا ہو، آپ ویسے بھی کیا کے ساتھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. تو یہ ڈیٹیل ہے، اتنی اس پہ جانے کی ضرورت نہیں. بس میں نے ویسے ہی آپ سے صرف اس کی شکل دکھائی ہے. پھر دوبارہ کبھی ذکر آئے گا ایک بات اور بتا دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آئے گا، پھر اس طرح کبھی ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں گے. بس اتنا ہی. اب واپس چلتے ہیں.
تو اب اس لیے میں نے یہ آپ سے مجھے کیوں تھوڑا سا شیئر کرنا پڑا کہ اگر اس کے نیچے کسی نے لکھا ہوا ہے کیا کے ساتھ ترجمہ تو وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ چاہے یہ منقطع ہے، اس کا پیچھے سے یہ عطف نہیں ہو رہا ہے، فرض کریں ہم اس کو نہیں کرتے عطف، تو اس کا اس کے ساتھ آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی وہ حمزہ کے علاوہ کوئی دوسرا حمزہ یا حل بھی نظر آ سکتا ہے، وہ بھی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس کا کیا کے ساتھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور بغیر کیا کے بھی کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اگر کسی نے کیا کے ساتھ کیا وہ بھی ٹھیک ہے، یا کے ساتھ کیا وہ بھی ٹھیک ہے. تو اس کی ڈیٹیل میں ابھی ہم نہیں جا رہے. بس یا ان کے لیے حافظ عبدالسلام صاحب نے یا کے ساتھ کیا ہے، لیکن بہت سارے اسکالرز نے کیا کے ساتھ کیا ہے. تو آیا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جو منقطع ہوتا ہے نا، اس کا دونوں طرح سے کیا جا سکتا ہے، یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. کیا لہم جار مجرور شروع میں آ رہا ہے. اب یہ چونکہ حرف ہے، چھوڑ دے اس کو، ترکیب میں کچھ نہیں بنے گا. یہ خبر مقدم بن رہا ہے. شرکاء شریکن کی جمع ہے، تو شریکن بھی نکرہ، اس کی یہ والی جمع بھی نکرہ، اس کی یہ جمع مکسر ہے. جمع مکسر کے بہت سارے وزن ہوتے ہیں، ہم ایسا ڈسکس نہیں کرتے ہیں کلاس میں. لیکن یہ میں اس لیے بتا رہی تھی فعلاء کے وزن پر کہ یہ جو ہے نا یہ نکرہ ہے، کوئی اس پہ ال وغیرہ نہیں لگا ہوا، تو یہ نکرہ ہے شرکاء. تو اب یہ نکرہ اس کو مبتدا نکرہ جو ہے وہ بالکل مبتدا بن سکتا ہے اگر اس کو تھوڑا خاص کر دیا جائے، اس میں تخصیص کر دی جائے. نکرہ کبھی بھی معرفہ نہیں بن سکتا ہے اس طرح سے، سوائے کہ اس کی شکل بدلی جائے، ال لگایا جائے، وہ اور چیز ہے. اگر نکرہ کوئی شکل نظر آ رہی ہے نا آپ کو، چاہے وہ تنوین کے ساتھ ہے، چاہے اب تنوین کے ساتھ تو منصرف نظر آئیں گے، اب غیر منصرف بھی تو ہوتے ہیں نا، اس طرح سے بغیر تنوین کے بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو لیکن اس پہ بھی نکرہ معرفہ ہوتے ہیں. تو یہ نکرہ ہے، بس اتنا ذہن میں رکھیں آپ. اور یہ جمع مکسر کا ایک وزن ہے. تو یہ جو نکرہ ہوتے ہیں یہ بغیر معرفہ بنے ہوئے، ان کو بھی مبتدا بنایا جا سکتا ہے اگر ان میں تھوڑی سی چینجز کی جائیں، ان میں تخصیص کی جائے، ان کو ذرا خاص کر دیا جائے. تو معرفہ تو نہیں بنیں گے لیکن نیئر ٹو معرفہ تو مبتدا بن سکیں گے. اس کی کم از کم 6 صورتحال لسان القرآن میں سرام سہیل نے لکھی ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو مؤخر کر دیا جائے تو وہ نکرہ مبتدا بن سکتا ہے. یا پھر اس کی کوئی صفت لے آئیں تو یہ ادھر شروع میں بھی ہوگا اور صفت آ جائے گی اس کی، تو یہ مبتدا بن سکے گا. یا اس کا کوئی مضاف الیہ لے آئیں، پھر ادھر بھی ہوگا شروع میں بھی، تو بھی یہ مبتدا بن سکے گا مؤخر کیے بغیر بھی. اور بھی کچھ وجوہات ہیں، بس فی الحال اتنی. تو یہ مؤخر ہو رہا ہے، یہ خبر مقدم مبتدا مؤخر، کیونکہ یہ نکرہ تھا تو وہ اگر مؤخر کیا جائے تو اس طرح سے وہ مبتدا بننے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے. بس یہی ہے لہم شرکاء. آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جملہ شروع ہو رہا ہے شرعوا. تو کبھی بھی ایک جملے کے درمیان دوسرا جملہ جب آ جاتا ہے تو زیادہ تر وہ حال یا صفت وغیرہ بنتا ہے. شرعوا شین را عین با فاتحہ، یہ واو یا ہم اس کا فاعل ہے، یہ فعل ماضی ہے. یہ جو واو اور الف ہے نا، عام طور پر یہ فعل ماضی کے آخر میں نظر آئے گا، یا وہ مضارع جو بدل کے امر اور نہیں بنتا ہے. اور بھی ہے اس کے علاوہ، جب آئے گا تو میں آپ کے سامنے بتاؤں گی، انشاءاللہ تعالی ذکر کر دوں گی. یہ کچھ چیزیں ان کا گرامر سے تعلق نہیں ہے، ان کا آبزرویشن سے تھوڑا سا، اور اس بعد میں تھوڑا کامن سینس سے انسان اس کا ترجمہ بھی کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے. یکدم اگر گرامر کی کوئی بات نہیں بھی یاد آ رہی تو یہ جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں نا، یہ بھی بہت ہیلپ کرتے ہیں، خاص طور پہ نئے اسٹوڈنٹس کے لیے. اور بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایڈوانس گرامر سیکھنے کے لیے اس گروپ میں نہیں آتی ہیں، بس وہ سیکھنا بھی چاہتی ہیں، لیکن ایڈوانس ہر ایک کے لیے ظاہر ہے پاسبل نہیں ہوتی، بعض کے لیے وقت نہیں ہے. ایج تو نہیں مجھے کہنا چاہیے، تھوڑا ان کا ہیلتھ کا ایشو یا کوئی مصروفیات ایسی ہیں، تو میں تھوڑا تھوڑا اس طرح کی بات بھی بیچ میں آپ سے شیئر کرتی رہوں گی. اب یہ جملہ فعلیہ لگ رہا ہے بھی، شرعوا تو فعل ماضی معروف، میں نے حروف مادہ بھی بتا دیے، باب بھی بتا دیا، فاعل واو یا ہم کہہ دیں. لہم آ رہا ہے اس کے بعد، یہ اس کا متعلق ہو گیا. من الدین دوسرا متعلق بھی بنا سکتی ہیں جار مجرور، چاہے تو اس کا متعلق بنا دے، چاہے تو ابھی جب سے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو چیز آ رہی ہے نا ما لم، جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، اس کا یہ حال ہے کہ وہ دین میں سے تھی،
تو اس کو, اس ماں کو اکیلے کو کر لیں یا اس ماں موصول صلہ کو ذوالحال اور اس سے پہلے یہ والا حال بنا دیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس سے یہ والا جو اس کا حال ہی بالکل ایسے ہو جاتا ہے. یہ جو ذوالحال ہوتا ہے نا عام طور پہ یہ بھی معرفہ ہونا چاہیے اور کبھی نہیں بھی ہوتا تو عام طور پہ مؤخر ہوتا ہے, کبھی ویسے بھی مؤخر ہو جاتا ہے, ہو سکتا ہے. تو آپ کو جو آسان لگے. نئی اسٹوڈنٹس یوں کریں, لاہم کو بھی اس کے متعلق کر لیں, من الدین کو بھی اس کے متعلق کر لیں. شارع فعل اپنے فائل ان متعلقات سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر کیا بنا وہ میں ابھی بتاتی ہوں. اس سے پہلے ابھی کچھ اور بھی رہتا ہے. ما لم یعظم بہ اللہ. ما بہت طرح کا ہوتا ہے. میں نے کچھ کلاسز پہلے بھی آپ کے سامنے ایک سلائیڈ شیئر کی تھی, پھر کبھی میں رکھتی ہوں انشاءاللہ تعالی, جس میں بہت طرح کا یہ بتایا ہوا ہے. اور اس کی اقسام بھی کئی طرح سے کی جاتی ہیں. کبھی اسم اور حرف کی طرح کی جاتی ہیں جی, کہ ماں اسمیہ کون سا ہے, حرفیہ کون سا ہے. کبھی نفی اور بغیر نفی والا کون سا ہے. اس میں نافیہ کی بھی اپنی بہت ڈیپتھ ہے, ڈیٹیل ہے, اور بغیر نفی والے کی بھی لمبی لسٹ ہے. تو اس طرح والی میں نے شیئر کی تھی اور انشاءاللہ تعالی پھر کروں گی. یہ ماں اگر موصولہ بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد صلہ آئے گا ڈیفینیٹلی. تو موصول صلہ مل کر کیا بنیں گے وہ دیکھ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد, اس سے پہلے ذرا میں تھوڑا سا اس کو کھول دوں صلہ کو. لم آ رہا ہے, لم حرف ہے. تو باقی اس ماں کی میں انشاءاللہ تعالیٰ نا دونوں طرح سے, یا تو میں گروپ میں شیئر کر دوں گی, آپ دیکھ لیجئے گا کہ کبھی یہ اسم ہوتا ہے کبھی حرف ہوتا ہے. تو اور پھر کبھی نفی والا نافیہ اور کبھی غیر نافیہ, اس حساب سے بھی تقسیم کی جاتی ہے. میں دونوں بھیج دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو زیادہ تر موصولہ ملے گا, کبھی نافیہ بھی ملے گا اور کبھی استفہامیہ ملے گا. تو کانٹیکٹ سے بھی پتہ چلتا ہے, کچھ نشانیاں بھی ہوتی ہیں. یہ اگر موصولہ کر لیں, یہ اس کا صلہ. لم آ گیا جی. لم کیا, حروف ناصبہ اور حروف جازمہ آپ بہنوں کی فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے, بہت اچھی طرح یاد ہونے چاہیے. اور یہ مضارع سے پہلے آئیں گے. حروف ناصبہ مضارع کو منصوب کر دیں گے, حروف جازمہ مضارع کو مجزوم کر دیں گے. اور یہاں سے آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو اعراب ہوتا ہے وہ صرف زیر زبر پیش کا نام نہیں ہوتا. کسی بھی لفظ کے آخر کی جو حرف ہے اس کی حرکت کو بھی کہتے ہیں. اعراب بالحرکت بھی ہو سکتا ہے, اعراب بالحرف بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اعراب کی اپنی ڈیپتھ ہے. فی الحال میرا مقصد یہ ہے بتانے کا کہ جس طرح اسم کے اعراب ہوتا ہے تین طرح کا, مرفوع, منصوب, مجرور, ایسے فعل مضارع کا بھی اعراب ہوتا ہے. ماضی کا نہیں ہوتا ہے, کیونکہ ماضی تو مبنی ہوتا ہے. مبنی کو تو ہم ایک ہی طرح کا وہ فکس لیتے ہیں, اس کا اعراب پھر محلن لیا جاتا ہے. کسی بھی مبنی چیز کا اعراب اس کے محل, اس کی جگہ کا لیں گے کہ اس وقت یہ کس جگہ پر آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس حساب سے لیتے ہیں مبنی کا. تو مضارع کا پھر اعراب ہوتا ہے, مضارع مرفوع ہوتا ہے, مضارع منصوب ہوتا ہے, مضارع مجزوم ہوتا ہے. یہی اگر میں حمزہ زال نون بتاؤں اور باب سامیہ سے بتاؤں آزینہ یا زنو, تو یا زنو مضارع مرفوع, یا زنا مضارع منصوب, اور یا زن مضارع مجزوم بوجہ لم حروف جازمہ کی وجہ سے. اور چونکہ یہ یہاں پہ تجوید کا قاعدہ ہے, نون ساکن کے بعد با آئے تو پھر یہ اس طرح سے یہ میم میں بدل جائے گا, یہ اس کی آواز, اور ہم اس طرح سے یا زم بھی پڑھیں گے. ادروائز تو یہ نون مجزوم ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی, یہاں پر بھی ہی آ رہا ہے جی. اچھا اس کو دیکھ لیں, فعل مضارع مجزوم حمزہ زال نون باب سامیہ. اور اس کا کیا بتانا ہے, فعل جب میں نے مضارع بتا دیا بس ٹھیک ہے. معروف بتا دیں. فاعل, فائل اس کا اللہ لفظ جلالہ بعد میں آ رہا ہے, تو یہ بھی جار مجرور اس کے متعلق ہو گیا, اللہ لفظ جلالہ فائل ہو گیا. یا زن فعل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر یہ جملہ فعلیہ. تو اب لم تو حرف ہے, حرف تو ترکیب میں کچھ نہیں بنتے نا. یہ جملہ فعلیہ اس ماں کے لیے صلہ, ماں موصولہ اپنے صلۃ الموصول سے مل کر یہ کیا بنے گا. کبھی سمجھ نہ آ رہی ہو نا, موصول صلہ بہت کچھ بنتے ہیں, جملہ نہیں بنتے, جملے کا حصہ بنتے ہیں, بہت کچھ بنتے ہیں. یہ جملہ اسمیہ میں بہت کچھ بنیں گے, جملہ فعلیہ میں بہت کچھ بنیں گے. تو یہاں پر دیکھ لیں, ترجمہ کر کے دیکھ لیں, جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. اچھا یہ بھی کے اندر یہ دیکھ لیں, یہ ہا ضمیر کس طرف جا رہی ہے, غائب کے ضمائر کا دیکھنا ہوتا ہے نا. لم یا زن نہیں اجازت. اچھا یہاں دیکھیں یہ مضارع ہے نا, تو مضارع کا میں مضارع میں ترجمہ نہیں کر رہی ہوں. کیوں نہیں کر رہی, لم آ رہا ہے.
लम 3 काम करता है, कम से कम याद रखिएगा। जोरदार ताकीदी नफी, मुदारे को मजजूम, नंबर 3 तर्जमा, ये माजी में किया जाता है। जोरदार ताकीदी नफी तर्जमा माजी में करेंगे। नहीं दी, लम या जन, दी ही नहीं, ठीक है, नहीं दी। जिसकी इजाजत, अब हमें इस जोर का ना, ये उर्दू में नहीं आप समझ सकेंगे, ये बस आपको महसूस होगा ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस है इंशाल्लाह ताला। मैं जितना मर्जी जोर लगा दूं, नहीं दी, नहीं दी, नहीं। लम या जम, लम या जम। अब जिसे अरबी थोड़ी सी इंशाल्लाह जब आप इससे फेमिलियर हो जाएंगे, यूज टू हो जाएंगे ना, तो बस लम का लफ्ज आ गया तो आपको समझ आ जाएगा, लम या जम। हरगिज नहीं दी, बिल्कुल नहीं दी, दी ही नहीं। बिही, किस उस जिस चीज की है ना इजाजत की बात हो रही है, ये हा की जमीर उधर जा रही है, ये इस माँ की तरफ जा रही है, ठीक है, तो ये हा की जमीर देखा करें किधर जा रही है, खैर। अच्छा जी, मालम या जम्बिही, जिसकी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी, जिसकी, जिसको, जिसका, ये मफूल बनेगा। फिर तर्जमे से भी अंदाजा कर सकते हैं किसका बनेगा, ये शाराऊ का बनेगा। शाराऊ। हरगिज, हरगिज मैं सॉरी, मैंने आपका अब अभी देखने लगी थी तो वो चला गया, ठीक है जी, हरगिज नहीं दी इजाजत, ठीक है। तो यहाँ पर ये इज़न जो होता है ना अल्लाह ताला का, ये शरई भी होता है और ये इसे कदरी भी बोलते हैं। तो शरी में वो आता है अल्लाह ताला के इज़्ज़त जो शरीयत के अहकामात होते हैं। जिस चीज को अल्लाह ताला ने कहा है कि हलाल है हराम है, बस वो हलाल है हराम है, अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं कर सकता। अपनी मर्जी से किसी हलाल को हराम नहीं कहना, हराम को हलाल नहीं कहना है। तो अब जब अल्लाह ताला की इबादत भी अल्लाह ताला की, इताअत भी अल्लाह ताला की, इताअत में ये तमाम चीजें आती हैं जो अल्लाह ताला के कवानीन है उनकी इताअत करना, उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए, बस बिल्कुल उसी तरह। और जो कोई अल्लाह ताला के तरीके के मुकाबले में या उसको हटाकर अपना कोई तरीका लाता है तो वो तागूत है, ठीक है। अपना कोई तरीका ले आए, दुनिया में नाफिज करे, दुनिया में कोई राय करने की कोशिश करे अपनी। इसकी एक लंबी लिस्ट है, मुझे हाफिज अब्दुल सलाम साहब की तफसीर में से ये मेरी नजर पड़ी थी, मैं अभी आपके सामने रखती हूँ। इसमें क्या क्या लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि इसकी मुख्तलिफ तरह से तफासिर की गई है। किसी ने कहा है कि ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि क्या उनके लिए कोई ऐसे शरीक हैं, ऑफ कोर्स उनके लिए ऐसे शरीक नहीं थे उस वक्त भी, जो कि उनके लिए कोई मुशरिकीन मक्का में नहीं थे ऐसे, जो कि हलाल को हराम और हराम को हलाल, क्योंकि उनका तो खैर तरीका कार ही कुछ और था। इनके शरीकों का क्या अंदाज था, ये जैसे बुत थे, उनकी ये इबादत करते थे, पूजा करते थे। हलाल हराम वाला इनमें ऐसा नहीं था, यहूद में था। यहूद में क्या था, एक हदीस मुबारका से पता चलता है। जब अब्दुल्ला बिन सलाम जो सहाबी हुए, बाद में इस्लाम कबूल किया, पहले वो यहूदी थे, तो उनसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि तुम लोगों ने अपने इनको रब बनाया हुआ था, उलमा को, इनके लिए खास लफ्ज होता है एक, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने इनको तो हम रब नहीं मानते थे, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको तफसील से बताया था कि क्या तुम उनके हलाल को हलाल और उनके बताए हुए हराम को हराम नहीं मानते थे, तो बस फिर उसको रब बना लिया और ये शिर्क हो गया, ठीक हो गया जी। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे ये लम या अज़न का मैं बताना ये चाह रही थी कि अल्लाह ताला का इज़न एक तो शरी होता है, एक होता है कौनी कह लें, जो कायनात पे होता है, कि कायनात में जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह ताला के हुक्म से हो रहा है, कोई चीज अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं हो सकती। और एक शरी होता है जो शरीयत में होता है। यहाँ पर शरी की बात हो रही है कि ऐसा, मैं दोबारा से बताती हूँ, जरा दोबारा से सुनिए। मुझे एक्चुअली ये अलग से बताना था, लेकिन बीच में उन्होंने उनके मैसेज से मेरा ख्याल आया कि चलो मैं भी बता देती हूँ कि लम या जन का इतनी जोरदार नफी है इसमें कि अल्लाह ताला का इज़न चाहे शरीयत में हो चाहे कायनात में हो, उसकी अल्लाह ताला ने लम याजिन, उसकी अल्लाह ताला कैसे इजाजत, बिल्कुल नहीं इजाजत उसकी। तो अब चाहे वो शरीक जो थे जिन्हें इन्होंने शरीक बनाया हुआ थे, वो चाहे उस जमाने की नहीं भी बात हो रही, चाहे किसी और ग्रुप की बात हो रही है, लेकिन हर जमाने में ऐसे लोग रहे हैं, आज भी हैं। इनकी एक लंबी लिस्ट है, वो मैं अभी आपको जब बताऊंगी तो आपको और क्लैरिटी होगी कि ये जरूरी नहीं है कि ये आपको सिर्फ बुतों की शक्ल में शरीक नजर आए। ये कोई शख्स एक अकेला भी हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है। ये लोग पार्लियामेंट या ऐवान के मेंबर भी हो सकते हैं। ये कोई खुदसर किस्म का हुक्मरान भी हो सकता है। ये आस्थानों और मज़ारों के ये जो मुजावर होते हैं वो भी हो सकते हैं, मतवल्ली भी हो सकते हैं। ये गुमराह किस्म के फलसफी और मुसन्निफ भी हो सकते हैं।
یہ صالح نیک متقی ائمہ کرام بھی ہو سکتے ہیں، یہ لمبی لسٹ ہے، یہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں جو طاغوت بن سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم کے مقابلے پر اپنی بات کہ مجھے یہ لگ رہا ہے، میرا یہ خیال ہے، نہیں ایسے نہیں ایسے، یہ خود سے کوئی چیز بنا لیں یا کہیں یا کروائیں اور لوگوں پہ نافذ کریں کہ تم بھی یہ کرو. ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں بس وہ فکسڈ ہیں. ٹھیک ہے، چلیں جی. ام لہم شرکاء، یا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے، لہم سے مراد ان کے لیے، انہی لوگوں کے لیے، ان کے لیے دین میں سے یا دین کا کوئی ایسا طریقہ یا وہ طریقہ مقرر کیا جس کی اللہ نے ہرگز اجازت نہیں دی. اجازت ہو ہی نہیں سکتی اس چیز کی. عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی، اطاعت بھی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی اطاعت. تو یہ لم یازن پہ میں ایکچولی میں گرامر کا تفسیر کے ساتھ جوڑنا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ کو گرامر کی سمجھ آ رہی ہے نا، تو جب تفسیر چاہے جتنی چاہے پڑھ لیں، ترجمہ جتنا چاہے کر لیں، تھوڑا عربی کو عربی میں جب انشاءاللہ تعالی ہم سمجھنے لگیں گے نا، لم آیا ہے، لن آیا ہے، تو اس میں جو زور ہے نا، وہ چاہے میں چھت کے ساتھ جا کے لگ رہی ہوں، ٹکرے مار مار کے زور لگا رہی ہوں، نہیں میں آپ کو بیان کر سکتی جب تک آپ خود محسوس نہیں کریں گے عربی گرامر کی بیوٹی. لم یازن، ہرگز نہیں. یہ سب کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کسی اس طریقے کی اجازت نہیں دی جو طریقہ نبیوں کا تھا. اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی اس سے ہو رہا ہے، سورۃ الشورى کا پہلے بھی ذکر آیا. طریقہ وہی ہے، شریعت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، جو دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. بس جو نبی پہلے بھی لے کر آئے اور جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اذن سے وہی دین ہے. اس کے علاوہ کوئی اپنی مرضی سے ایڈ کرتا ہے تو وہ چیز صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے. اچھا جی، اب چلتے ہیں. اب دوبارہ سے آئے میرے ساتھ. اب پھر توجہ آپ کی چاہیے. بعض بہنوں کو جوڑتے ہوئے نا تھوڑی مشکل لگتی ہے کہ جب میں یوں جوڑتی ہوں تو وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں، میں جلدی کر جاتی ہوں. اچھا، اب آج سے ایسا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، سورہ یہ جو اما پارا سٹارٹ ہوگا، اس کی میں چند منٹس کی ریکارڈنگ آپ کو بھیجوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. سامنے اسکرین شاٹ ہوگا، یہ یوٹیوب پر ہی ریکارڈ کر کے آپ کو بھیجوں گی، اور سامنے الگ سے اسکرین شاٹ بھی ہوگا. آپ چاہے پہلے اس اسکرین شاٹ کو بھی نہ دیکھیے گا، پہلے آیت کا نمبر دیکھیں، اس کی آیت کے الفاظ دیکھیں، اپنے ذہن میں لائیں کہ مجھے اس کی ترکیب یہ لگ رہی ہے. اس کے بعد اگر ٹائم ہو تو میری ریکارڈنگ سن لیں، اس میں تھوڑی ڈیٹیل زیادہ ہوگی. بہت آسان طریقے سے، مجھے کوئی لمبی لمبی مشکل باتیں نہیں کرنی ہے، مجھے اتنی کرنی ہے کہ آپ کو اس آیت کی ترکیب اور پھر ترجمہ سمجھ آ جائے، اور اس سے پھر آپ تفسیر جب کبھی کریں تو سمجھ آ جائے. تفسیر کا الحمدللہ اما پارا کا ہمارا الگ سے گروپ شروع ہو چکا ہے. یہ بس اتنا میں نے سمپل والا کرنا ہے. تھوڑی سی پہچان کر دوں گی، کبھی کبھی ایڈوانس بات اس لیے کروں گی کہ جو بہنیں باقی پہلے کر چکی ہیں انہیں وہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں تو وہ فردر بھی چاہتی ہیں، لیکن وہ پورشن کم ہوگا، سمپل ہوگا. تو پہلے آپ آیت کو دیکھ لیں، اپنے ذہن میں امیج لے کر آئیں، کچھ بھی خاکہ، مجھے یہ اس طرح لگ رہا ہے، یہ مبتدا خبر جملہ اسمیہ فعلیہ یوں لگ رہا ہے، یہ اس کے متعلق لگ رہا ہے. پھر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس اسکرین شاٹ کو دیکھ لیں. وہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، شمسہ ارم صاحبہ کی اجازت سے، ان کے چینل سے، انہوں نے جب 30واں پارہ کئی سال پہلے کروایا تھا تو ان پہ میری بڑی تسلی ہے. انہوں نے بہت اچھی ترکیب، اس کی ہر چیز جس طرح کے، ویسے تو اور بھی رائے ہوں گی، میں آپ کے سامنے اور بھی کوئی رائے ہوگی نا وہ بھی رکھ دیا کروں گی، لیکن وہ کافی ہے. تو وہ دیکھ لیں اگر ٹائم ہے، اور آپ نئی اسٹوڈنٹ ہیں تو پھر آپ میری ریکارڈنگ ضرور سنیے گا، آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ جو آپ کو لگتا ہے نا کہ میں جلدی سے گزر جاتی ہوں، میں اپنی طرف سے بہت سلو کر رہی ہوتی ہوں، رک رہی ہوتی ہوں، لیکن وہ کچھ چیزیں ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب عادت ہو گئی ہے پچھلے کئی سال سے کہ اول تو اگر سمجھ آ جائے، اگر آیت کی تیاری سے پہلے اتنا فلو نہیں آتا، سیدھی بات ہے، لیکن جب تیاری ہو جاتی ہے تو پھر اس طرح سے اس کا فلو خود ہی منہ سے نکلتا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ مل کر یہ بن رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوگا. آپ آیت دیکھیں گے نا، آپ کو آیت کا لفظ تلاوت کریں گے اور آپ دیکھیں گے ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ خود ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا، یہ اس کا یہ بن رہا ہے، یہ اس کا یہ بن رہا ہے. تلاوت آرام سے اگر کریں، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، وہ آپ خود ہی ایک ایک لفظ اٹھ اٹھ کے دوسرے کے ساتھ مل رہا ہوگا. پھر ترجمہ کرنے کی بھی حاجت نہیں ہوگی. ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہی ہمارا ٹارگٹ ہے
میرا صرف آپ کی کلاس میں یہ ٹارگٹ نہیں ہے، میرا ان اسٹوڈنٹس کے لیے بھی میری بڑی خواہش ہے، بڑی کوشش ہے کہ چاہے وہ عربک گرامر نہیں بھی آتی، اتنا ان کو لفظوں کی پہچان کروا دی جائے کہ ایک دن ترجمہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آیت پڑھی، سب کچھ آ گیا، ترجمہ بھی آ گیا اور تفسیر بھی آ گئی۔ تو دعا کیجئے اس کے لیے۔ دیکھیں میری جتنی کوشش میں نے اتنی کرنی ہے، میں نے اس سے زیادہ نہیں کرنی۔ اسی طرح بیٹھ کے جتنی میری صحت ہے، جتنے میرے حالات ہیں، جتنی مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے، تو اتنی میں نے اتنی ہی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور مجھے الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کو جواب دوں، یہ میرا اپنی طرف سے بیسٹ ہوگا، اپنی طرف سے۔ اب آگے آپ ہیں، آپ میں سے اگر 10 مجھے سن رہی ہیں، کون کس طرح مجھے سن رہی ہیں، کون مجھے کتنا مجھے نہیں، اس چیز کو کتنا سنجیدگی سے لے رہی ہیں۔ آپ میں سے کچھ بہنیں ہوتی ہیں کہ ماشاءاللہ دل خوش ہو جاتا ہے، وہ میرے لفظوں کو سن کے جب لکھتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے ان سے سیکھا، اتنا خوبصورتی سے لکھتی ہیں، اتنے دل سے، اخلاص سے، پھر وہ لکھتی ہیں تو میں گروپ میں شیئر کرتی ہوں اور باقی بہنوں کو بھی ان سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور کچھ ہیں کہ سنی انسنی کر دیتی ہیں، اور مجھے نہیں فرق پڑتا، پہلے میں بہت ٹچی ہوا کرتی تھی۔ یہ میں اب آپ سے اس لیے شیئر کر رہی ہوں، آپ میں سے جو نئی بہنیں ہیں یا جو ٹیچنگ کرنے جا رہی ہوں، یاد رکھیے گا، ٹچی نہ ہوئیے گا، دل پہ نہ لیجیے گا۔ جب میں نے وہ آیت پڑھی، بڑی تسلی مجھے ملی جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے۔ یوں لگا یہ مجھے کہا جا رہا ہے، ایسی تسلی ملی دل کو کہ میں نے صرف پہنچانا ہے، اور پہنچانا اپنی میں نے بہترین ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں نے جتنا مجھے آتا ہے، مجھے اگر 1% آتا ہے، 2%، 3%، علم تو سمندر ہے جی، کوئی دعویٰ نہیں میں کر رہی، یہ پرسنٹیج بھی سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں۔ کسی کو لگ رہا ہے مجھے بہت آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا، میں اگر باقی ٹیچرز کو دیکھتی ہوں، میں باقی اسکالرز کو دیکھتی ہوں، کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ لیکن اگر چلیں آپ نئے اسٹوڈنٹ سے تھوڑا سا زیادہ آتا ہے، وہ میں بالکل نہیں رکھوں گی اپنے پاس، سارا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اب آگے آپ پر ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں، ایک ہی گروپ اعراب القرآن کے نام سے، اس میں اب 2 کلاسز ہو جائیں گی، ایک تو ویکلی یہی والی منڈے کی کلاس ہوگی، اور دوسری کلاس ہوگی یہ 3 سے 4 دن، ڈیپینڈ کرے گا کہ میں کس کس دن آپ کو یہ اس کا ٹائم مجھے ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 2 چیزیں اب آپ کے سامنے ہوں گی۔ اب آپ پر ہے، میرا کام یہیں پہ ختم ہوگا۔ اور میں جو کہا کرتی تھی نا، آپ میں سے شاید کسی کو یاد ہو، پرانی اسٹوڈنٹس میں سے، کہ میں اگر آپ میں سے کوئی بھی نہیں آتا، میں آؤں گی، ریکارڈ کروں گی یوٹیوب اس پر، زوم پر، اور یوٹیوب اپلوڈ کر دوں گی۔ میں وہی کرنے جا رہی ہوں۔ سبحان اللہ، بعض دفعہ کچھ الفاظ ایسے منہ سے نکلتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، اسی طرح ہوتا ہے۔ میں آج وہی کروں گی، اور آج جو میرے باقی گروپس ہیں الحمدللہ، اما پارا کا اور ڈیلی قرآن آیت، ایک آیت والا، اس پہ بھی یہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن اس میں کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہوتی ہے، بس مجھے جیسے ٹائم ملا، زوم آن کی، ریکارڈنگ کی، یوٹیوب پر اپلوڈ کر کے میں نے آج شیئر کر دی تھی۔ آپ کے گروپ میں بھی میں شیئر کر دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب مجھے کوئی نہیں ہے، کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا، یہ میرا کام تھا، میرا یہاں پر ختم ہو جائے گا۔ جس لمحے وہ گروپ میں اپلوڈ ہوگی، میرا کام وہیں پر ختم۔ اس سے آگے کی ذمہ داری میں نہیں لے رہی ہوں، کیونکہ میری اتنی مصروفیات ہے الحمدللہ۔ میں آپ سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کر رہی کہ میں آپ کی کوئی چیز چیک کر سکوں گی۔ پچھلی بھی جو ہے وہ بھی یہ ماشاءاللہ فرزانہ صاحبہ لے کر چل رہی ہیں، اور اس میں بھی مجھے تھوڑا موقع نہیں مل رہا۔ مجھے 2 اسٹوڈنٹ کا، جو بہت سینئر اسٹوڈنٹس ہیں، بہت اچھا کام کرتی ہیں، ان کی ایکٹیویٹی چیک کرنی ہے۔ فرزانہ جی نے وہ گروپ بنایا اور باقی بہنیں اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، وہ بھی چیک کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے، اور اس کا تو میں بالکل وعدہ نہیں کرتی۔ میرا بس اتنا ہی کام ہے، میرے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ میرا بہترین ہے جو میں آپ کو دوں گی، اس سے زیادہ نہیں میں دے سکتی۔ اور بہت ساری کام ہیں، ذمہ داریاں ہیں، گھر کی بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی، اور یہ اپنے گروپس کی، اکیڈمی کی بہت ساری ہیں۔ میرا کام اسی لمحے ختم ہوگا، آپ کا کام اب شروع ہوگا۔ اب آپ کس طرح لے کر چلیں گی، کتنا سنجیدگی سے لیتی ہیں، مجھے آتا ہے 30واں پارا میں کر چکی ہوں، یا مجھے نہیں کرنا بس ٹھیک ہے، یہ اب آپ پہ ہے۔ یا آپ اتنی سنجیدگی سے لیتی ہیں، انہی اسکرین شاٹ کا یا میری ریکارڈنگ کا سن کے دوبارہ سے نوٹس بناتی ہیں۔ اور پھر جو میری اسٹوڈنٹس ان دونوں گروپس میں ہیں، یہ نحوی ترکیب والے میں بھی اور اما پارا کی تفسیر میں بھی، تو آپ دیکھیے گا جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو آپ کو کیا چیز سامنے آئے گی، کس طرح سمجھ آئے گی آپ کو انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟
تو اگر میں یہاں جلدی سے گزر بھی رہی ہوں تو کوئی بات نہیں، آپ اس ریکارڈنگ کو بھی دوبارہ سن سکتی ہیں، بیچ میں سے جہاں سے آپ کو لگا تھا اسی کو پیچھے کر کے سن لیں۔ ہم نے بھی اپنے یہ سر عامر سے کہ نہ جانے ان گنت دفعہ، مجھے یاد ہے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تھی جب ہم نوٹس بناتے تھے، تو نہ جانے کتنی بار ان کے کئی کئی سیکنڈ پیچھے کر کے دوبارہ سنتے تھے پھر لکھتے تھے۔ تو محنتیں کی ہوتی ہیں، آپ کسی بھی ٹیچر کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس طرح نہیں ہوتا، بغیر محنت کے کچھ نہیں ہے، اور جو جتنی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا آگے لے کر جاتے ہیں، اتنا اوپر، اتنے درجے اس کے بلند ہوتے ہیں۔ محنت شرط ہے، کوشش شرط ہے۔ تو اب کیا ہے جی، لم یعظم بہ اللہ، یہ میں نے جملہ فعلیہ ابھی بنایا تھا نا آپ کے سامنے، آپ نے بھولا نہیں ہوگا، ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے۔ یہ موصول، یہ ما موصولہ کا صلہ، موصول صلہ مل کر شارع او کا مفعول بھی، شارع او فعل اپنے اس متعلق اور اس متعلق، میں آپ کو سمپل کر دیتی ہوں، اسے حال نہیں بناتی چلیں، اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر نکرہ کے بعد آ رہا ہے، تو اس نکرہ کے لیے کیا ہوا؟ صفت۔ دوبارہ لکھ لیجئے، نکرہ کے بعد جار مجرور یا جملہ آئے تو وہ اس نکرہ کے لیے صفت ہوگا، معرفہ کے بعد وہی جار مجرور یا جملہ آئے تو اس معرفہ کے لیے حال ہوگا۔ اب یہ اس کی صفت، اب یہ موصوف صفت مل کر اس لاہم جو کیا ہے خبر مقدم، اس کی آپ اس کا مبتدا مؤخر بنا دیں، اور مبتدا نکرہ یہاں پر دو وجوہات کی بنا پر یہ مبتدا بن سکتا ہے، ایک تو یہ مؤخر ہو گیا، دوسرا اکیلا مؤخر بھی ہو جاتا تو کافی تھا، اس کی صفت آ گئی ساتھ، صفت آ جانے سے بھی، اگر صفت ساتھ آ جائے یا مضاف الیہ ساتھ آ جائے تو نکرہ جو ہے نا وہ مبتدا بن جاتا ہے، پھر مؤخر کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ادھر اسی پوزیشن میں بھی مبتدا بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیں اب ترجمہ کریں میرے ساتھ، یا کر لیں یا کیا کر لیں، میں اس کی تفصیل ابھی زیادہ بتانا نہیں چاہ رہی۔ حافظ عبدالسلام صاحب نے یا کیا ہے، باقیوں نے کیا کیا ہے، دونوں ٹھیک ہیں۔ کیا ان کے لیے ایسے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے لہم ان کے لیے دین میں سے یا دین کا وہ طریقہ مقرر کیا، طریقہ مقرر کرنا اس کا میں کر رہی ہوں، جس کی اللہ نے اجازت ہرگز اجازت نہیں دی، جس کی اللہ نے ہرگز اجازت نہیں دی، اللہ فائل کو چاہے پہلے لے آئیں، اور جس کی اللہ نے ہرگز اجازت نہیں دی، ٹھیک ہے، اور یا چاہے یہ پہلے آ رہا ہے تو آپ یوں کر سکتی ہیں کہ جس کی اللہ نے ہرگز اجازت نہیں دی۔ تو باقی قواعد تو ہیں، کبھی پورے اتر جائیں اس پہ تو ترجمہ کر لیں، نہیں بھی ہوتا تو کوئی بات نہیں۔ باقی میں نے کوشش کی ہے فائل کا پہلے بولنے کی، اور فعل کو اینڈ پہ میں لے گئی ہوں، لیکن یہ اس کا مفعول بھی ہی میں نے الگ سے بعد میں کیا، وہ بیچ میں ایڈجسٹ نہیں ہوگا، آپ کو مشکل ہوگی، تو طریقہ تو یہی ہے ترجمہ کرنے کا۔ تو یہاں میں نے فائل کا اس لیے نہیں کیا، وہ مؤخر ہو رہا ہے، یہ چیز پہ زیادہ زور آ رہا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، وَلَوْلَا، لو جی لو تو کم از کم چار طرح کا ہوتا ہے، یہ لو شرطیہ، لو کبھی لو شرطیہ بھی ہوتا ہے، کبھی لو لا بھی شرطیہ ہوتا ہے، اور لو لا ضروری نہیں ہمیشہ شرطیہ ہو، لو لا اور بھی ہیں، تو پہلے بھی ذکر کیا تھا، جب کبھی آئے گا پھر بتاؤں گا، یہاں پر یہ شرط شرط والا ہی ہے، اور شرط کے ساتھ بتانا ہوتا ہے یہ اسم ہے یا حرف ہے، یہ چلے وہ بھی نہیں بتانا تو یہ ضرور بتانا ہوتا ہے یہ جازم ہے یا غیر جازم ہے۔ جازم ہوگا تو اس کے بعد جو مضارع ہوگا وہ آپ کو مجزوم نظر آئے گا، نہیں ہوگا تو نہیں آئے گا، اور اگر اس کے بعد ماضی ہوگا تو پھر تو وہ ویسے کا ویسے ہی نظر آئے گا، پھر محلن مجزوم کہیں گے، یہ ہے ہی غیر جازم۔ تو اس کے بعد کلمات الفصل، یہ مبتدا، یہ مرکب اضافی ہے، خبر محذوف ہے جی، یہ اگر فیصلہ کن بات، کیا فیصلہ کن بات، یہاں پہ کچھ تھا آپ کو آہستہ آہستہ محسوس ہوگا، تو وہ یہاں پہ ہم ذکر بھی نہیں کر رہے بس، لیکن اس کو ہم نے شرط بنا دیا، اگلا جواب الشرط، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو کیونکہ شرط اور جواب الشرط کا مسٹ ہے کہ وہ جملے ہونے چاہیے، بلکہ شرط عام طور پہ ہمیشہ زیادہ تر آپ کو جملہ فعلیہ ملے گی، جواب الشرط دونوں ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی آگے دیکھتے ہیں، لا، یہ جو لام ہے سمپل لام ہے، لیکن یہ لو کے جواب میں بھی آتا ہے، تو یہ جواب الشرط کے شروع میں ملے گا آپ کو، اور کبھی ضروری نہیں ہے، کبھی نہیں بھی آ سکتا۔ کودیا، قاف ضاد یا، یہ قرآن مجید میں کئی معنی میں استعمال ہوا ہے، یہ کسی چیز کو بنانا یا کچھ کر کے کام کر کے فارغ ہو جانا یا فیصلہ کر دینا،
ठीक है। लाकूदिया, अब ये क्या है? ये फेल है, माजी है, पहला सीगा है और मजहूल है। माजी के पहले हरफ पर पेश होगी, हमेशा मजहूल होगा। मुदारे के पहले हरफ पर पेश होगी, उसकी चार पॉसिबिलिटीज हैं जो मैं पहले बता चुकी हूँ, आइंदा भी बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। बैना हूं इसके मुतल्लिक कूदिया, फेल, मजहूल, और मजहूल अब नाइबुल फाइल इसके अंदर ही हुआ, और अपने ये मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेल या होकर ये जवाबु शर्त, और शर्त और जवाबु शर्त बस, ये जुमला शर्त या कह दें, जुमला फेल या जो भी कर दें। और लौला हर्फ है तो ये शर्त, उसमें कुछ नहीं बनेगा तरकीब में। लौला की जगह कुछ और हो ना, वो तरकीब में शर्त वाले के साथ कोई मफूल मुकद्दम वगैरह बन जाते होते हैं। इजा, लम्मा, उनकी बात कर रही हूँ। अच्छा जी, शर्त और जवाब शर्त। और अगर कलिमातुल फस्ल ना होती, फैसला कुन बात ना होती। फैसला कुन बात क्या है जी? वो अल्लाह ताला ने एक बात ये डिसाइड कर ली है कि क़यामत का एक वक्त मुकर्रर है। अदरवाइज जो ये शिर्क करता है ना, ये जो इन्होंने हरकत की है, कोई भी अगर इस तरह की करेगा। अच्छा, मैं आपको फिर बता दूं, इसकी तफसीर में इस तरह से है कि ये सिर्फ बात हो रही है कि क्या उन्होंने इस तरह किया है या उन्होंने इस तरह किया है। तो इनके शरीक और तरह के थे। इनके शरीक आमतौर पे बुत थे जिन्होंने इन्होंने बनाया होता था। तो हलाल हराम वाले यहूद के थे ज्यादा, लेकिन ओवरऑल इनके जमाने में भी थे और आज भी हैं, आज भी हैं ऐसे लोग। वो अल्लाह ताला के फैसले हुक्म के मुकाबले में अपनी राय बताते हैं और लोगों को भी लोगों पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या बात हो रही थी, या क्या उनके लिए कुछ शरीक हैं जो जिन्होंने उनके लिए कोई दीन का कोई ऐसा तरीका या वो तरीका मुकर्रर किया है जिसकी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। और अगर अल्लाह ताला की ये बात क्या है, जो कि अगर ये कलमातुल फस्ल ना होता कि क्यामत का एक वक्त मुकर्रर है जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है, तो ये ऐसी हरकत थी कि इन पर अजाब आ जाता, वहीं पर सजा मिल जाती। लेकिन अल्लाह ताला का ये उन्होंने डिसाइड फैसला किया हुआ कि वो मोहलत इन सबको मिलेगी, जितनी उनकी जिंदगी है उसमें मोहलत मिलेगी, और उनको ढील भी दी जाएगी। मोहलत मोहलत है बेसिकली कि शायद वो वापस आ जाएं। और लाकूदिया बैनहुम, तो अलबत्ता यकीनन उनके दरमियान में फैसला कर दिया जाता। मैं मजहूल का तर्जमा कर रही हूँ। तो ये चूंकि अल्लाह ताला की ये बात थी, फैसला कुन बात है, अल्लाह ताला का फरमान है, ये अगर ना होता तो उनके दरमियान फैसला कर दिया जाता। इन्ना ज़ालिमीना, इन्ना आ गया, इन्ना जुमला इसमिया पे आता है। ये हरफुम शबा बिल फेल भी कहते हैं, हरफु ताकीद भी कहते हैं, इनके और भी नाम है। जुमला इसमिया पे आएगा, उसके मुब्तदा को और खबर को बदल कर अब अपना इसम और अपनी खबर बना लेगा। और एराब तो आपको याद ही होंगे, इन्ना की फैमिली और काना की फैमिली के, ये आपको याद होने चाहिए। अज़ालिमीना, अज़ालिमूना, अज़ालिमीना, ये इन्ना का इसम है तो इस वजह से ये इसका एराब है, ये मंसूब है। अब इसकी खबर, जैसे उन्होंने अजाबुन अलीम को खबर बनाया था, तो फिर तर्जमा क्या बना? बेशक जालिम अजाबुन अलीम है। तो ये सही नहीं बनेगा, इसको भी फिट करें। अब इसको कैसे फिट करेंगे? इसको ये किसके मुतल्लिक करेंगे, क्या खबर के? तो वो थोड़ा अजीब सा लगता है। ये प्रॉपर जुमला इसमिया बन रहा है। लाहुम खबर मुकद्दम, अजाबुन अलीमुन। फिर देखें, नकिरा है, मौखर भी हो गया और इसकी सिफत भी आ गई, तो अब ये मुब्तदा बन सकता है। तो ये मुब्तदा मौखर, मुब्तदा मौखर अपनी खबर मुकद्दम से मिलकर जुमला इसमिया होकर फिर इन्ना का खबर, इन्ना अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला इसमिया। बेशक जालिम उनके लिए एक दर्दनाक अजाब है। तो ये जो तनवीन है ना, अजाब की भी आप कह लें, तो तनवीर की भी बड़ी किस्में होती हैं, सिंपल नकिरा की नहीं होती। बाज़ बार किसी चीज़ की कसरत, किसी चीज़ की ताज़ीम, किसी चीज़ के बड़ा होने या किसी चीज़ की तहकीर, छोटा होने को भी शो करती है। अजाब खुद ही बहुत बड़ा अजाब है, और आगे इसकी सिफत अलीम, दर्दनाक आ रही है। तो उनके लिए दर्दनाक अजाब है, इस तरह भी तर्जमा कर सकते हैं, पहले इसम का कर लें फिर पूरी खबर का। और इस तरह भी कर सकते हैं, बेशक जालिमों के लिए एक दर्दनाक, ये बहुत बड़ा या बस दर्दनाक अजाब है। हम अभी देखते हैं हाफिज अब्दुल सलाम साहब ने कैसे किया। चले जी, आज की एक आयत हुई है, दूसरी नहीं हो सकी, कोई बात नहीं, इसको देखें। मैंने और फरजाना जी ने भी बहुत इसको डिटेल से किया, इसके बाद मैंने आपके सामने रखा। तो इसकी हमने वो की, सारी नाहवी तरकीब एक एक लफ्ज की है। और कोई कोई मिस हो, कंफ्यूजन हो, अब रिकॉर्डिंग में से बस उतना ही हिस्सा कम से कम दोबारा सुन लिया करें।
پھر اب اس کا ترجمہ بھی ہم نے قواعد کے ساتھ کیا، میں نے آپ کو سارے طریقے بھی بتا دیے کہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں. بس فی الحال اب آگے چلتے ہیں، حافظ عبدالسلام صاحب نے اس کا ترجمہ کیسے کیا ہے. یہیں پہ کلاس کا ہم، نہیں یہ اگلی آیت آگی، باقی یہ آیت انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں کریں گے. حافظ عبدالسلام صاحب نے یا کے ساتھ کیا ہے. یا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے، یہ عام موصوف صفت کا بھی آپ ایسے کر سکتے ہیں. ایسا شخص جو نیک ہے، راجلن، یہ صالحون، اس کا آپ ایک نیک شخص بھی ترجمہ کر سکتے ہیں یا ایسا شخص جو نیک ہے. آپ دونوں طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ وہ موصوف جس کے بعد صفت جار مجرور یا جملہ ہوتی ہے نا، تو اس کا ترجمہ پھر اس طرح سے ہی کرتے ہیں. ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا وہ طریقہ مقرر کیا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. ابھی آپ دیکھیں، لم یأذن، یہاں پہ کچھ لکھا ہے انہوں نے ہرگز، وہ چاہے نہیں بھی لکھ رہے ہیں، لم کا لفظ آپ کو خود ہی پتا چلنا چاہیے کتنی زوردار تاکیدی نفی ہے. تو ترجمہ کوئی کر بھی لے تو جب تک عربی گرامر کو آپ سمجھ نہیں سکیں گی نا، ترجمے میں چاہے کوئی اتنی دفعہ ہرگز 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 بھی لکھا ہو، تو یہ جو عربی بولنے والے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ لم کا لفظ آ گیا تو کتنی زوردار تاکیدی نفی ہے. تو انہوں نے حالانکہ کچھ بھی نہیں لکھا، یہ بہت خیال کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، لیکن یہاں پہ انہوں نے نہیں لکھا، اس کے بغیر بھی ٹھیک ہے. تو لیکن اس میں جو شدت ہے نا وہ آپ نے محسوس کرنی ہے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے جس چیز کی اللہ نے ہرگز اجازت نہیں دی ہے. تمام نبیوں کو بھی وہی دیا گیا، بھیجا گیا، ان کے ہاتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک بھیجا گیا. بس زمین بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، اس پر حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہوگا. دیٹس آل. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اس کو کہہ دے کہ یہ ایسے نہیں ہے، یا خود سے کچھ کہہ دے کہ یہ ایسے کر لیتے ہیں. نہیں، ویسے کا ویسا ہی کرنا ہے. اس میں بہت زوردار نفی ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. اور اگر فیصلہ شدہ بات نہ ہوتی، انہوں نے فیصلہ شدہ کہا ہے، ٹھیک ہے، باقی فیصلہ کن بات یا فیصلے والی بات یا اللہ کا فرمان نہ ہوتا تو ضرور ان کے درمیان، ضرور جو دوبارہ سے لام آیا، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. اور بے شک انہوں نے پراپر گرامیٹیکلی کیا ہے. جو ظالم ہیں، انہوں نے اسم کا پہلے کیا، خبر کا بعد میں نہ کیا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور بعض نے اس طرح کیا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے. بس یہ اتنا بہت ہے جتنا میں نے آپ کو کروایا ہے نا. آپ اگر اتنا بھی لے کر چلے نا تو میرے اور آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی گرامر ہمیں ہمیشہ یاد رہے گی، اللہ کی توفیق سے بھولے گی نہیں. اتنی محنت کی ہے تو اب اور تھوڑا سا اس کو مینٹین رکھیں، یاد رہے آپ کو اس کے قواعد، موٹی موٹی چیزیں. تو اتنی کافی ہے کہ آپ آیت کی جب تلاوت کریں تو اس میں یہ تمام چیزیں اگر آپ کو سمجھ آ جائیں، پہچان لیں اور ترجمہ کر لیں، یہ بس کافی ہے. اس سے کم بھی اگر کسی کو آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے. آپ کو جتنا دل چاہتا ہے آپ اتنا لے لیں، جتنی آپ کی توفیق مل رہی ہے، جتنی آپ کی صلاحیت ہے، جتنا وقت ہے. آپ اس سے کم لینا چاہیں اس کلاس میں تو آپ اس سے کم لے لیں، کوئی بات نہیں. اس سے بھی کم بالکل آپ کو ایشو ہو رہا ہے تو آپ جو آسان لفظی ترجمہ اور تفسیر ہے اس میں گرامر کا ٹچ ہوتا ہے، لیکن وہ تھوڑا اور طریقے سے کروایا جاتا ہے. تو کسی نہ کسی درجے پہ قرآن مجید سے جڑیں، مقصد یہ ہو کہ اس کو خود بھی سمجھیں، اس کے الفاظ کو پہچانیں. شروع میں ترجمہ کریں، پھر بغیر ترجمے کے آپ کو آ جائے، بس یہ آپ کو ہونا چاہیے. چلیں جی، یہاں پر ریکارڈنگ سٹاپ کر رہی ہوں، کلاس کا ٹائم ہو گیا.